बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिलवालिदैन इहसाना। किसी का बेटा बहुत वक्त का बहुत बड़ा स्कॉलर हो सकता है, बहुत बड़ा MBBS हो सकता है, स्पेशलाइजेशन उसने की होगी, PhD हो सकता है, वज़ीर आज़म हो सकता है, लेकिन उस माँ की अज़मत क्या है जिसका बेटा रहमतुल लिल आलमीन। जिस माँ का बेटा फरीद हो वो माँ ज़माने में मुमताज़ हो जाती है, जिसका बेटा मोहम्मद मुस्तफ़ा उस माँ की जाती, उस माँ की अज़मत क्या हो। मैं चिश्तिया ख़ानदान से वाबस्ता हूँ तो इश्क वाला मिजाज है। आबाब सैयदा तय्यबा ताहिरा ज़ाहिदा आबिदा सैयदा आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। किबला कारी साहब तो पढ़ रहे थे ना, मलका दो जहां है मेरे नबी की माँ। मैं कहता हूँ मलका सब जहां है मेरे नबी की माँ। अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, ये बात अभी वो हजरत पीर मेहर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का शेर पढ़ रहे थे, सब खोटियां थी सिन तद खरियां। बात उस दिन पता चलेगी जिस दिन हश्र सजा होगा। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर तासुब क़यामत तक के लोग जलवा अफरोज होंगे। अल्लाह अपनी इज्जत और जलाल की कुर्सी पर होगा और मुस्तफा करीम अपने रब के जिलों में बैठे होंगे। कुर्सी मकाम महमूद पर जलवा अफरोज होंगे और उम्मत मुस्तफा ये नजारा देख रही होगी कि मुस्तफा की एक तरफ सैयदा कायनात बुतूल कायनात खड़ी होगी और मुस्तफा करीम के एक तरफ सैयदा आमिना मौजूद होगी। और जमाना तब देखेगा, फकत इतना मकसद है इन्कादे बज़्म माशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। दुनिया वालों नजारा वहां पता चलेगा, खोटी और खरी वहां वाज़े होगी जहां आमिना आएंगी और मोहम्मद मुस्तफा को भी खड़ा होना पड़ जाएगा। दुनिया देख लेगी कि वो मोहम्मद करीम जब आए थे तो आदम से ईसा तक भी सारे खड़े हुए, लेकिन अब वो हस्ती आ रही है जिसके लिए मोहम्मद मुस्तफा खड़े हो रहे हैं, जिसके लिए प्यारे आका खड़े हो रहे हैं, जिसके लिए मोहम्मद मुस्तफा खड़े हो रहे हैं, जिसके लिए करीम आका खड़े हो रहे हैं। उस माँ की अजमत और शान क्या है। और मैंने अभी आपको जब कारी साहब ने शुरू किया तो मैंने एक रिवायत बयान की, दोबारा बयान कर देता हूँ। माएँ जिंदा रहती हैं, बेटे नेक। माएँ जिंदा रहती हैं, बेटे नेक हो। माओं का नाम रोशन रहता है, बेटे अच्छे हों। हजरत आमिना ने भी फरमाया था, फरमाया मेरा जिक्र कभी खत्म नहीं होगा, मेरा जिक्र कभी खत्म नहीं होगा, इसलिए कि इस कौम को जहान को मैं एक सुथरा बेटा मोहम्मद मुस्तफा की। आज वो माँ कितनी खुशकिस्मत है जिस माँ के इसाले सवाब की मजलिस उसके बेटों ने सजाई है। ये बात जरा सोचने वाली है, समझने वाली है। कितनी खुशकिस्मत है वो माँ जिस माँ के इसाले सवाब की मजलिस उसके नेक बेटों ने सजाई है। लेकिन वो माँ कितनी खुशकिस्मत होगी जिसके दामन रहमत में छुप कर गुनाहगार शिफाएं ले रहे होंगे, शफाअत ले रहे होंगे। वही मोहम्मद मुस्तफा अपनी माँ के दामन में होंगे। यार निस्बत तो देखो, एक तरफ
زمانے کے سیاحکار، بدکار، گناہگار، شفاعتی لکبائر امتی، آقا علیہ السلام او کما قال، ایک طرف جہان کے گناہگار دامن رحمت میں شفاعت طلب کر رہے ہوں گے، اور دوسری طرف دامن پھیلا ہوگا اور ماں کہہ رہی ہوگی محمد۔ ایک طرف دامن رحمت سے وابستگی، اور پھر افسوس کی بات نہیں ہے کہ جب کوئی ممبر پر بیٹھ کر، اسی سٹیج پر بیٹھ کر، اسی مسند پر بیٹھ کر یہ کہہ دے میرے نبی کی ماں مسلمان نہ تھی، یہ بات کہنے کی کتنی بڑی جسارت کر گئے ہو ظالموں۔ تمہیں معلوم نہیں ہے یہ ماں کسی اور کی نہیں ہے، یہ رب کے محبوب خاتم النبیین کی ماں ہے، ان کا نام آمنہ ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے نام آمنہ تھا، اور پتہ ہے آمنہ کا معنی کیا ہے؟ امن والی۔ اور دوسرا معنی یہ جو مومن ہے نا، مومن، اس کا معنی تھا ایمان والی، اسی کا مؤنث کا صیغہ آمنہ ہے۔ اب آمنہ کا معنی ہے ایمان والی۔ ظالموں، میرے تو رب کو یہ منظور ہی نہ تھا کہ جس پیٹ سے محمد پیدا ہو اس کا کوئی اور نام ہو۔ جس کے پیٹ سے محمد کی پیدائش ہوئی وہ نام پہلے ہی آمنہ ایمان والی، وہ پہلے ہی ایمان والی ہے۔ ہم ایمان والے بنے حضور کا کلمہ پڑھنے کے بعد، اور ہمیں کتنا انعام ملا، یہ ذرا تھوڑی توجہ طلب بات ہے۔ قرآن مجید کی بات عرض کر رہا ہوں۔ قرآن مجید نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ اس سے پہلے کسی نبی کی امت کو یہ خطاب نہیں ملا، کسی امت کو یہ خطاب نہیں ملا۔ جب بھی ملا یا قوم موسیٰ، یا قوم عیسیٰ، یا بنی اسرائیل، آل یعقوب، کسی قوم کو ایمان والا ہونے کا خطاب نہیں ملا۔ یہ میری اور آپ کی شکلیں ہیں کہ رب نے یہ خطاب دیا ہے ایمان والو، اور یہ خطاب تیرے اور میرے کردار پر نہیں ملا ہے، محمد کی نسبت سے۔ کس نسبت سے ملا ہے؟ حضور کی نسبت سے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری بھی دی، وہ اکثر میں سناتا رہتا ہوں۔ ہم نے حضور کو دیکھا نہیں، ہم نے آقا علیہ السلام کی زیارت نہیں کی۔ آقا علیہ السلام نے ایک مرتبہ صحابہ کو فرمایا بھی تھا، صحابہ عجیب تر ایمان کس کا ہوگا؟ تو انہوں نے پہلے فرشتوں کا نام لیا، پھر انبیاء کا، پھر اپنا۔ حضور نے فرمایا تم تو مجھے دیکھتے ہو چلتا پھرتا بولتا، مجھے بات کرتا دیکھتے ہو، کھاتا پیتا دیکھتے ہو، میرے شب و روز دیکھتے ہو، والدعا کے مکھڑے کی زیارت کرتے ہو، واللیل کی زلفیں دیکھتے ہو، تم تو مجھے چلتا دیکھتے ہو۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ پھر کس کا عجیب ایمان ہوگا؟ فرمایا ان لوگوں کا ہوگا جنہوں نے دیکھا بھی نہ ہوگا، ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرتے ہوں گے، جنہوں نے دیکھا بھی نہ ہوگا، فقط سنا ہوگا کہ اس صورت تمہیں جانا، فقط سنا ہوگا کہ وہ مظہر ذات خدا تھا، فقط سنا ہوگا کہ اس کی زلفیں واللیل کی تھی، وہ ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرتے ہوں گے۔ تو احباب، یہ جو ایمان والا ہونے کا خطاب ملا ہے، یہ ایمان والا ہونے کا خطاب کردار کی وجہ سے نہیں ملا۔ اس کی وجہ سے نمازی تو بن سکتا ہے، روزہ دار تو ہو سکتا ہے، لیکن صاحب ایمان ہونے کا خطاب وہاں سے نہیں ملا۔ صاحب ایمان ہونے کا خطاب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ملا ہے۔ یار، جس انسان کو 1400 سال گزرنے کے بعد نسبت کی وجہ سے ایمان والا ہونے کا خطاب مل جائے، جس ماں کے پیٹ سے محمد کریم پیدا ہوئے، اس ماں کی جانکاری، اس ماں کی عظمت کا حالت کیا ہو، اس ماں پہ کیوں نہ زمانہ قربان ہو۔ اس لیے رحمت کا سائبان میرے، رحمت کا سائبان ہے میرے نبی کی ماں۔ اور میں کہتا ہوں آپس میں لڑائی ہو جائے، ایک مرتبہ میں اور مبین صاحب بھی ایسی آپس میں ایک دوسرے سے کسی بات پر ہم، تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا کوئی بات نہیں، اور آج بھی یہ مجھے دھمکی لگاتے ہیں، یہ بات حقیقت ہے
یہ تڑی لگاتے ہیں. میں نے ان کو کہا کوئی بات نہیں, تم نہیں مانو گے میں ماں کی اماں جی کے پاس آ جاؤں گا, پھر میں دیکھتا ہوں کیسے نہیں مانو گے. یہ تڑی لگائی جاتی ہے. یہ بات اگلے کوثر میں تڑی کیا ہے, اگلے کوثر میں یہ بات باور کرانا ہوتی ہے کہ میرا مضبوط دامن ہے. یہ مجھے کہتے ہیں, آج بھی کہتے ہیں, اگر میں ان کے پاس نہ ہوں تو کہتے ہیں پھر میں شکایت لگا دوں, امی جان کو بتا دوں. تو میں کہتا ہوں شکایت نہ لگانا, میں آ جاؤں گا. بات کیا ہے, جب قیامت کا دن آئے گا نا تو آج جو حضرت آمینہ سے محبت کرتے ہیں, قیامت کے دن چھپ چھپ کر حضور کی اماں کے پاس جا کر کہیں گے اماں جی, اماں جی, تو اماں کہیں گی محمد. اماں جی تو یہ نہیں کہیں گے نا نبی, اماں جی کہیں گی محمد یہ آ گیا ہے. تو پیارے آقا کیا اپنی ماں کی بات کو دور رد کریں گے؟ حضور کے کہنے, حضرت آمینہ کے کہنے کی دور ہوگی. حضور اپنے دامن رحمت کی جنت چلے. ایک بات, یہ محبت کی باتیں ہیں, یہ عشق کی باتیں ہیں, اور یہ حقیقت پر مبنی ہے. میرے بھائیو, نبی کی ماں وہ ماں ہے جس نے ہمیں خاتم النبیین عطا فرمایا ہے, جس نے ہمیں پیارا نبی عطا فرمایا ہے. تو جس نبی کے ہاتھ لگنے سے تولیہ آگ میں نہ جلے, جس پیٹ میں حضور نے, میں آخری بات عرض کر رہا ہوں. حضرت عباس فرماتے ہیں, یہ بات آپ نے بھی اکثر سنی ہوگی, جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو نقل کیا ہے. فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں بیٹھے تھے کہ آپ کے چچا جان حضرت عباس آئے اور حضور کو بڑی حیرانگی سے حیرت زدہ نظروں سے دیکھنے لگے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان آج کیا بات ہے, بڑی حیرانگی سے دیکھ رہے ہیں. تو حضرت عباس نے عرض کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا کلمہ پڑھ کر مسلمان تو اب ہوا ہوں, ایمان تو بعد میں لایا ہوں, لیکن آپ کے نبی ہونے کا یقین مجھے اس وقت سے تھا جب آپ 3 دن کے تھے, پنگھوڑے میں کھیل رہے تھے, اور پنگھوڑا جدھر جاتا تھا آسمان کا چاند ادھر چلا جاتا تھا, آسمانی چاند ادھر چلا جاتا تھا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے, فرمایا چچا جان بات بہت بڑی ہے, لیکن اس سے زیادہ بڑی بات نہ بتاؤں. تو پیارے اس سے بڑی بات, 3 دن کا بچہ ہو, پنگھوڑے میں کھیل رہا ہو, چاند اس کا کھلونا ہو, بات کیا ہے؟ کہ اس سے بڑی بات نہ بتاؤں. میں بتا دیں, میں لقد کنت اسمع سریر القلم علی اللوح المحفوظ وانا فی ظلمت النشاء. فرمایا چچا ابھی پیدا نہیں ہوا تھا, اماں جان کے پیٹ میں تھا, لوح محفوظ پر چلنے والی قلم کی آواز سن لیا کرتا. اس پیٹ میں, جس پیٹ میں محمد رہے ہوں, وہ ماں کتنی خوش قسمت ہے. جس گود میں غوث العظم کھیلے ہیں, اس ماں کی گود کتنی عظیم ہے, اور جس گود میں محمد مصطفیٰ کھیلے ہیں, جس میں محمد مصطفیٰ نے زیارتیں کی ہیں, جس کو سینے سے, جس محمد کو سینے سے ماں نے لگایا ہوگا, وہ ماں کتنی عظیم ہوگی. جس کا بیٹا اتنا عظیم ہے, وہ ماں کتنی عظیم ہوگی. یاد بات بڑی سادہ سی ہے. کوئی مبین بھائی کو, پیر مبین بھائی کو دیکھے گا نا, پیر مبین چشتی کا نام آئے گا نا, اگر یار یہ بندہ ایسا ہے تو اس کے والدین کیسے ہوں گے. محمد کریم کو دیکھ کر اس کی اماں جان اور ابا جان کا پتہ چلتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی محبت ہمیں ہمیشہ کے لیے نصیب فرمائے. اور آج قاری صاحب نے, نعمت رشید گولوی صاحب نے آج ہمارے اماموں کو جلا بخشی ہے, اور میں نے جب انہوں نے کلام شروع کیا تو اس وقت بھی عرض کی, اب پھر عرض کر رہا ہوں, پھر کہہ رہا ہوں, عرض کر رہا ہوں, 10 بستہ گزارش ہے, جس مجلس میں جائیں یہ کلام ضرور پڑھیں. میں رات چنوٹ تھا, سرزمین چنوٹ پر نعت خانوں نے عجیب کام رچا رکھا ہے. ہمیں نہ پتہ چلتا ہے ہم سنی ہیں, نہ ہمیں پتہ چلتا ہے ہم شیعہ ہیں. ہمیں درمیان میں پھنسا دیا ہے. آپ نے تو یہ کلام وہ کلام ہے جو پوری کائنات کی جان ہے. اسی میں میرے نبی کی تعریف, ملکہ 2 جہاں ہے میرے نبی کی ماں.
رحمت کا سائبہ ہے تیرے نبی کی ماں. اور یہ سچ ہے. اور اگلی بات چچی ہے مرتضیٰ کی. اوہ یار آج آپ نے تو قاری صاحب یقین کریں یہ کلام حاکم نے پتنی اور اس کی بخشش کے لیے کوئی ہو نہ ہو، حاکم تیری بخشش کے لیے اتنا ہی کافی ہے. تو قبر میں جائے گا مصطفیٰ تجھے سینے سے لگائیں گے. کہتا ہے کہ چچی ہے مرتضیٰ کی دادی ہے بطول. ہائے ہائے رشتہ تو دیکھو، رشتہ تو دیکھو. مرتضیٰ کی چچی حضرت مولا مشکل کشا کی چچی اور حضرت سیدہ کائنات کی دادی ہے. رکھتی ہیں یہ خاندان میرے نبی، رکھتی ہیں یہ خاندان میرے نبی کی ماں. اور یہ حال سچ ہے کہ اللہ نے وہ مرتبہ وہ رتبہ جو اماں جان کو عطا فرمایا ہے. اور کوئی بات ہو نہ ہو، بیٹا محمد مصطفیٰ ہے، اس سے بڑی اور سعادت ہی نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے. حضرت نے حکم فرمایا تھا، آج کی روحانیت تو عالم یہ تھا کہ جی ہاں عرس جو ہوتا ہے نا، عرس یہ شادی کو کہتے ہیں. میں آپ کو روحانیت کی وجہ بھی بتا دوں، سارے لوگ پڑھے لکھے بیٹھے ہیں. عرس شادی کو کہتے ہیں اور کبھی شادی دلہا کے بغیر نہیں ہوتی. باراتی آئے ہوں، لڑا نہ ہو، دلہا نہ ہو، وہ بارات نہیں ہوتی. اور باراتی آئے ہوں، لاڑا ہو، پھر بارات سجتی ہے. آج عرس ہے قاری منظور احمد سیالوی کا. آج لاڑے ہیں وہ، اللہ کی عزت کی قسم آج لاڑا یہاں موجود ہے. یہ روحانیت کی وجہ بھی یہی ہے کہ صاحب نظر کی نظر ہوتی ہے، اور صاحب نظر کی نظر کی وجہ سے ہی روحانیت آتی ہے. وگرنہ قرآن مجید کبھی نہ کہتا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. ایمان والو تقوی اختیار کرو، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. بات ختم کرتے ہوئے پھر بات نہ بڑھ جائے، میں یہ بات عرض کر دوں چونکہ عرس پاک کی مجلس ہے تو یہ کیوں ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. ہم بڑا اچھا گھر بناتے ہیں، اس کی سیکیورٹی سسٹم بھی لگاتے ہیں، لیکن جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا وہ اپنے دروازے پر ایک سیکیورٹی گارڈ بھی کھڑا کرتے ہیں، ان کے ہاتھ میں ریفل بھی دیتے ہیں. کبھی غور کیا ہے ان سے کوئی پوچھے کہ جو گارڈ تم نے کھڑا کیا ہے وہ تمہارے جیسا ہے، تمہارے جیسا ہے، ہاتھ اس کے تمہارے جیسے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کے ہاتھ میں ریفل ہے، ہم کہتے ہیں ریفل تم بھی پکڑو، وہ کہتے ہیں نہیں میں وہ حفاظت نہیں کر سکوں گا جو حفاظت یہ کر سکے گا، کیونکہ میرا خیال کہیں اور بڑھ سکتا ہے، میرا خیال کہیں اور جا سکتا ہے، لیکن اس کا خیال صرف یہ ہوگا کہ یہ میری حفاظت کرے گا. بلا تمثیل و بلا مثال انسان کا دشمن ہے شیطان، عدو مبین ہے، وہ کھلا دشمن ہے. وہ دشمن ہر وقت طاق میں ہے. جب وہ طاق میں ہوتا ہے حفاظت کا بندوبست اللہ والے کی نسبت ہوتی ہے. ہم جدھر بھی متوجہ ہو جائیں اس کی توجہ ہماری طرف رہتی ہے، شیطان کے وار سے بچ جاتا ہے. اس لیے گولڑے کو بچایا پیر سیال نے، پیر سیال کو بچایا پیر پٹھان نے، پیر پٹھان کو بچایا پیر مہار نے، پیر مہار کو بچایا نظام الدین نے، نظام الدین کو بچایا فرید الدین نے، فرید الدین کو بچایا قطب الدین نے، قطب الدین کو بچایا معین الدین نے، معین الدین کو بچایا عثمان ہرونی نے، عثمان ہرونی کو بچایا علی المرتضیٰ نے، علی المرتضیٰ کو بچایا محمد مصطفیٰ. بات یاد رکھنا، یہ نسبت قائم رہے، اللہ یہ نسبت سلامت رکھے. وآخر دعویٰ یعنی الحمدللہ رب العالمین. مبین بھائی نے مجھے حکم فرمایا کہ آج آپ ہمیں 5-10 منٹ زیادہ دے دیں. میں نے دی، اصل میں نے ابھی عصر کے بعد ایک اور جگہ جانا ہے، پھر مغرب کے بعد ان کے پاس مجلس ریفل شریف ہے، وہاں پھر میں نے واپس آنا ہے. تو میں یہاں سے اجازت لوں گا، ختم ہوگا. دعا کے لیے ہمارے قبلہ پیر صاحب بھی تشریف فرمائیں، قاری صاحب بھی تشریف فرمائیں، بزرگ بھی تشریف فرمائیں، تو دعائیں بھی ہو جائیں گی. جتنے بھی مہمان ہماری اوقف میں تشریف لائے، خصوصاً میرے بھائی میاں محمد ویس صاحب، یہ ہمارے مہمان ہیں تو تشریف لائے، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں یہاں مہمان کی حیثیت سے نہیں، میزبان کی حیثیت سے کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے.